बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज सुबह कराची में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। गुलशन इकबाल में एक ब्लास्ट हुआ एक प्राइवेट इमारत में। इब्तदाई जो उसकी तहकीकात हुई हैं, जो तफ्तीश हुई है, उसमें ज़ाहिरी तौर पर लग ऐसा रहा है कि ये गैस सिलेंडर का धमाका है। ये एक रिहायशी बिल्डिंग थी जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे मेज़नाइन पे एक प्राइवेट बैंक था और ऊपर 3 फ्लोर्स पे प्राइवेट फैमिलीज थी जिनके अपार्टमेंट्स थे, अपने घर थे। तो अभी अब तक की जो तफ्तीश है, तहकीकात है, उसके हिसाब से बज़ाहिर ये लग रहा है कि गैस सिलेंडर की वजह से ये धमाका हुआ है। इस अनफॉर्चुनेट वाक़े में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 4 लोगों की डेथ्स कंफर्म हो चुकी हैं, जिनके नाम अब से कुछ देर में मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। इसके अलावा 25 और अफराद हैं जो कि इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हुए हैं, और 5 ऐसे अफराद हैं जो कि क्रिटिकल हैं इस हादसे के अंदर। तो अभी तक की इत्तलात ये हैं और इसके अंदर गाहे बगाहे जो अपडेट्स आती जाएंगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएगी। पुलिस और रेंजर्स हुकाम, हमारे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेशन की जो भी फाइंडिंग आएगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएगी। जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं, इंजर हुए हैं, उनको इस वक्त इमदाद प्रोवाइड की जा रही है। कुछ ऐसे जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी इस वक्त भी एज आई स्पीक सर्जरी हस्पताल में जारी है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला करम करे उन लोगों के ऊपर जो कि ज़ख्मी हैं और उनको जल्द सेहत और शिफा अता फरमाए, और जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ आज सिंध असेंबली में एक बड़ा तारीख़ी दिन है। वो तारीख़ी दिन इसलिए कि सिंध की आवाम के सामने आज ये चीज़ आया हो जाएगी, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी सियासी जमातें, कौन कौन से सियासी लीडरान सिंध की आवाम के साथ, सिंध की आवाम के आईनी हुकूक के साथ, सिंध के ज़मीन के साथ, सिंध के जजीरों के साथ खड़ा है, और कौन सी सियासी जमात सिंध के आईनी हुकूक के ख़िलाफ़ है, सिंध के जजीरों के ऊपर जो उसकी मिल्कियत है उसके ख़िलाफ़ है, सिंध की आवाम के और बिलखुसूस हमारे जो माहीगीर हैं उनके हुकूक के ख़िलाफ़ है। आज का इजलास में सिंध हुकूमत, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे MPAs पाकिस्तान आइलैंड्स अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2020 के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश कर रहे हैं, जिस करारदाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ये नुकात पेश कर रहे हैं कि ये गैर कानूनी ऑर्डिनेंस जो कि सदर मुमलिकत ने 31 अगस्त 2020 को प्रोमलगेट किया, जिसको अक्टूबर के पहले हफ्ते में आप मीडिया के दोस्त मंजर आम पर लाए, वो ऑर्डिनेंस दर हकीकत पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 1, आर्टिकल 97, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 239 के ख़िलाफ़ है। ये ऑर्डिनेंस जिसके ज़रिए पाकिस्तान के साहिल पर जो आइलैंड्स वाक़े हैं, जो कि मुताल्लिक़ा सूबाई हुकूमत और सूबे की मिल्कियत हैं, तमाम आइलैंड्स, और बिलखुसूस बुंडाल आइलैंड जो कि
صوبہ سندھ کی عوام کی، صوبہ سندھ کی حکومت کی ملکیت ہے، اس کے اوپر وفاقی حکومت قابض ہونے کی جو کوشش کر رہی ہے، یہ ریزولوشن اس کے خلاف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک قرارداد موو کر رہی ہے، وہ شو کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہے، قانون کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، بالخصوص صوبہ سندھ اور بلوچستان کی عوام جس کی ملکیت ہے یہ جزیرے۔ آج دیکھنا یہ پڑے گا کہ سندھ اسمبلی سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز سندھ کی عوام کا ساتھ دیتے ہیں یا وفاقی حکومت کے اس غیر آئینی غیر قانونی آرڈیننس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج دیکھنا یہ پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے یہ ممبران صوبائی اسمبلی جو کہ سندھ کی عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں، کیا آج وہ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سندھ کے آئینی حقوق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا وفاقی حکومت کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آج متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں کو بھی یہ شو کرنا ہوگا کہ وہ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین پاکستان قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، یا عمران خان نیازی صاحب کی آئین دشمن، عوام دشمن، غریب دشمن حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین کی ترجمانی کی ہے، عوام کی ترجمانی کی ہے، اور آج ہماری یہ قرارداد اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آئین کی سربلندی میں بلیو کرتے ہیں، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کی، متحدہ قومی موومنٹ کی، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اور متحدہ قومی موومنٹ دونوں وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، اس وفاقی حکومت کا، اس کابینہ کا جس نے یہ غیر قانونی غیر آئینی آرڈیننس کا اجرا کرنے کا مشورہ صدر مملکت کو دیا تھا۔ ہم آج انشاءاللہ اس قرارداد کے ذریعے ہمارے ایم پی ایز سندھ حکومت سے گزارش کریں گے کہ وہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں جس سے ان کے آئینی حقوق کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، صوبہ سندھ کی جو پراپرٹی ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، اور یہ کہ فوری طور پر وفاقی حکومت صدر مملکت کو یہ مشورہ دے کہ اس غیر قانونی غیر آئینی آرڈیننس، چونکہ اس کے مندرجات غیر آئینی ہیں، اس کو فوری طور پر وڈرا کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ میر صاحب یہ بتائیے گا، میر صاحب یہ بتائیے، جی میر صاحب میر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جب یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک سائنس کے وزیر ہیں چودھری صاحب، ان کا ایک ٹویٹ جو ہے چل رہا ہے کہ جو پولیس افسران نے استعفے دیے وہ بلاول ہاؤس کے اشارے پر دیے ہیں اور بعد میں خود ہی وہ انہوں نے وتڈرا کرائے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ وہ وفاقی وزیر اس حکومت کا حصہ ہے جو کہ پولیس کو خود مختار انڈیپینڈنٹ انداز سے کام کرنے میں بلیو ہی نہیں کرتی، اور پنجاب پولیس میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ آپ میڈیا پر دکھاتے ہیں، میڈیا پر بات کی جاتی ہے کہ کس کے ایما پر، کس کی خوشنودی کے لیے کیا کیا اقدامات پنجاب پولیس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت اٹھا رہی ہے، کس طریقے سے اپنے من پسند مقاصد کے حصول کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ کس طریقے سے عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت سیاسی جماعت قانون کی بالادستی میں بلیو کرتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ موقف کا اظہار کیا ہے کہ پولیس کو
اے پولیٹیکل ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے, انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ صوبہ سندھ کے اندر وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام کرتی ہے. جو پی ٹی آئی پچھلے 48 گھنٹوں میں جو پی ٹی آئی کے لیڈران نے بیان بازی کی ہے, جو اعلانات کیے, جو الزامات لگائے, میں سمجھتا ہوں اس نے پولیس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے. کمیٹی آج انشاءاللہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا, اس سے کون کون وزراء ممبران ہوں گے, اور وہ انشاءاللہ کمیٹی شو کرے گی کہ کس طریقے سے پولیس کو استعمال کرنے کی, پریشرائز کرنے کی. وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طریقے سے پہلے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے پولیس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی, دھمکیاں دی انسپیکٹر جنرل کو اور چیف سیکرٹری سندھ کو, اس بیچارے پولیس والے کو جو کہ بڑے احترام کے ساتھ ان لیڈران کو بتا رہا تھا کہ ہمیں اپنی قانونی کارروائی کرنے دیں, لیکن نہیں, پی ٹی آئی والے چونکہ پولیس کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے میں بلیو کرتے ہیں, انہیں انٹرفیئر کرنے کی بھرپور کوشش کی. اب یہ جو انکوائری رپورٹ ہوگی وہ شو کرے گی کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے اور ایک وفاقی وزیر نے کس طریقے سے دھوس والا, دھمکی والا رویہ پولیس کے ساتھ اپنایا. یہ سوال آتے کہ جب بھی رینجرز کے اختیارات کم ہوتے تھے یا نہیں دیے جاتے تھے تو امن امان کی صورتحال خراب ہو جاتی تھی, اور تب سے یہاں پر پولیس کے جو ہے پولیس جیسے کہ چلی گئی ہے, اب یہ صورتحال دوبارہ ایسی ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کس طرف جا رہا ہے ماحول, کیا صورتحال بنے گی, سندھ حکومت کنٹرول کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی, اور جو آرمی معاملہ تھا وہ معاملہ دوبارہ جوائن کرنا. میں دیکھیے آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے, اور لا انفورسمنٹ سے کمٹمنٹ پیپلز پارٹی کی اس بات سے آپ کو نظر آتی ہے کہ کل چیئرمین پیپلز پارٹی خود آئی جی صاحب سے ملنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ آئی جی ہاؤس گئے, اور وہاں انہوں نے ملاقات کی اور ان کو سپورٹ کی یقین دہانی کرائی. ہمارے اس انیشیٹو کے بعد, چیئرمین پیپلز پارٹی کے اس انیشیٹو کے بعد, جو پولیس افسران نے چھٹی کی درخواست دی تھی, انہوں نے اس درخواست کو مؤخر کر کے اپنی ڈیوٹیز کو ریزیوم کر لیا, اور آج سب کے سب وہ ڈیوٹیز اپنی نبھا رہے ہیں. ماضی میں بھی اسی سندھ حکومت نے, اسی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اپنی پولیس کے ذریعے, اپنی رینجرز کے ذریعے, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے کراچی کے اندر اور پورے سندھ کے اندر دیرپا امن اپنی عوام کو دیا. انشاءاللہ ہماری یہ جو تاثر, یہ جو تاثر کل سے دیا جا رہا ہے کہ رینجرز کے اختیارات کا کوئی مسئلہ ہے, میں اس کی نفی کرنا چاہوں گا, اس کی تردید کرنا چاہوں گا. اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ کر کے میں ذرا یہ کر کے جو پولیس نے کارروائی کی ہے وہ قانون کے تحت کی ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے, اور دوسرا سوال یہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو جزائر ہے وہ سنتا ہے, لیکن آپ جو ڈنگی ہے اس میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں کیا؟ آپ نے بڑا اہم سوال کیا. ایک منٹ, یہ بڑا کہ بات صرف آرڈیننس کی ہوتی ہے, ڈنگی پر تو قبضہ ہو چکا ہے, وہاں عمارت بھی بن گئی ہے. میری بات سنیں. پہلا آپ کا سوال جو ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس لیے کہا کہ پولیس نے کام قانون کے مطابق کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان پینل کوڈ کی شک نمبر 506B تحریک انصاف نے ایڈ کروائی, اور جب 506B ایڈ ہوتی ہے تو پولیس کا اختیار ہے کہ وہ کام کر سکتی ہے. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ کام کرایا, کیا وہ بندہ جو الزام لگا رہا ہے کہ مجھ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی, کیا وہ بندہ کوئی انڈیپینڈنٹ شخص تھا؟ کل حلیم عادل شیخ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ میرا بھانجا ہے, اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے. اس بات کا جب وہ کورٹ گئے اس کی بیل کرانے کے لیے, اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ اس شخص, اس پروکلیمڈ اوفینڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. اب میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ نون لیگ کے ایونٹ پہ پی ٹی آئی کے کارکن کی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ کوئی شر کریٹ کرنا تھا, کوئی پرابلم کریٹ کرنی تھی, اس لیے شاید اس کو وہاں بھیجا گیا تھا. اگر وہ گیا, حقائق یہ بتاتے ہیں کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا, وہ بقائی ہاسپٹل کے آس پاس تھا.
تو یا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا یعنی کہ غلط بیانی کی اس نے, یا اگر وہ موجود تھا تو وہ پی ایم ایل این کے ایونٹ پہ کیوں کیا تھا. یہ شو کرتا ہے کہ کسی سازش کے تحت ان کو پتا تھا کہ ایک تاریخی جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی کا, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا باغ جناح پہ ہونے جا رہا ہے. کس طریقے سے اس کو سبوڈاج کیا جا سکتا ہے, اس کو خراب کیا جا سکتا ہے, ایک سازش کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی جس کو میڈیا نے الحمدللہ بے نقاب کر دیا. یہ میں جاؤں رینجرز آپ کی مہمان ہے, آپ کی درخواست پر سمجھے ہیں, پیسے آپ دیتے ہیں, خرچہ دیتے ہیں, اچھی جگہ ہیں, پارک ہیں, اس کو دیتے ہیں. ایک سیکٹر کمانڈر آتا ہے آپ کی آئی جی کو ہوا کر لے کے آتا ہے, اتنا کمزور آپ کیوں ہیں؟ جب میں نے چونکہ سوال مجھ سے مس ہو گیا تھا میں اس کا بھی جواب آپ کو دے دوں. آج کی جو قرارداد ہے یا ماضی میں جو سندھ حکومت نے, سندھ کابینہ نے خط وفاقی حکومت کو ارسال کیا تھا, اس خط کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ صوبائی سندھ کی کوسٹ پہ جتنے بھی آئیلینڈز ہیں وہ صوبائی سندھ کی ملکیت ہیں, صوبائی سندھ کی عوام کی ملکیت ہے. تو چاہے بندال آئیلینڈ ہو, ڈنگی آئیلینڈ ہو یا کوئی اور آئیلینڈ ہو, وہ ملکیت صوبائی سندھ کی حکومت کے ہیں, صوبائی سندھ کی عوام کے ہیں. اور آج جو قرارداد موو کی جا رہی ہے اس کے اندر اس بات پر زور دیا جا رہا ہے اسمبلی ممبران کی جانب سے پیپلز پارٹی کے کہ سندھ حکومت کو وہ تمام اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے اس پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں ان کو قانونی طور پر تحفظ فراہم کر سکے, تو وہ تمام چیزیں کی جائیں گی. اب ایک یہ جو رینجرز کے حوالے سے سوال پوچھا, دیکھیں اسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس شہر میں دیرپا امن قائم کرنے کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو اینی کنکلوژن. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ریکویسٹ پر آرمی چیف نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور تحقیقات آرڈر کر دی ہیں. حکومت کی سطح پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک وزراء کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, وہ رپورٹس آئیں گی اور رپورٹس کے مطابق جو کارروائی ہونی چاہیے وہ قانون کے مطابق کی جائے گی. یہ کر کے آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت پی ڈی ایم اے کے اس بیانیے کے ساتھ کڑی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ملکی مسائل کا جو ذمہ دار ہے وہ عمران خان نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن کل بلاول بھٹو زرداری نے ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے اس مسئلے کے حل کی بات کی. کیوں وزیر اعظم کو انہوں نے جو ہے نا بائی پاس کیا؟ کیا پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ ابھی تک وزیر اعظم نے کوئی نوٹس لیتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے وزیر اعظم کو؟ پتہ ہے وزیر اعظم کہاں ہیں؟ کچھ پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی اتنے بڑے واقعے کا نوٹس لیا ہو؟ ابھی تک تو انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. چونکہ میڈیا پہ ایک نیریٹو قائم کیا گیا, کچھ خبر آئی تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو ادارہ ہے اس ادارے کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. تو یہ تو شو کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی اداروں کا احترام کرتی ہے, اداروں کو سمجھتی ہے کہ اس کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے, اور یہ ہماری کمٹمنٹ شو کر رہی ہے کہ ہم سپریشن آف پاورز میں بلیو کرتے ہیں, قانون کی سربلندی میں بلیو کرتے ہیں. وزیر اعظم میرے خیال میں, اب میں ان کو کیا کہوں, وزیر اعظم کہیں موجود ہو, کوئی سندھ کے سوال کا جواب دے تو ہم ان سے بات کریں نا. وہ تو معاملہ دیکھے گی, لیکن آئی جی والا معاملہ تھا تو حکومت سندھ پیچھے کھڑی ہوئی اور تمام افراد جس شخص کے ساتھ تھانے میں بدتمیزی کی گئی, پریشرائز کیا گیا, بارش ادھر ادھر داڑھی ہے سفید ان کی, تو کیا سرکار میں مداخلت اور پولیس پر دباؤ ڈالنے, بدتمیزی کرنے کی سرکار کی مدد میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی, کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا؟ پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کسی فرد واحد کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور پولیس ہمارا ایک قابل احترام ادارہ ہے, اس کا ہر افسر, ہر اہلکار ہمارے لیے اہم ہے. جس بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, اس کے سرکاری کام میں مداخلت کی گئی, اس کی بھی قانونی چارہ جوئی ہوگی. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو لوگ چیخ کے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پنجاب میں ماسک نہیں پہننے کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے, میں تو پولیس کو یہ بھی کہوں گا کہ جو افراد پولیس اسٹیشن میں موجود تھے جنہوں نے قانون
को फॉलो करना है, उनने जिस तरीके से कानून को वायलेट किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी सरकार का सिंध में हमने देखा है कि ये वसीला हो गया है। पहले जैसे आप लोग ने दोहरा निजाम लाए, फिर इधर आई, फिर आपने कैबिनेट में बैठ सवाल पूछिए। सवाल ही पूछ रहा हूँ ना। कैबिनेट में आपने मंजूरी दी कि हाँ जी आप जजायर जो है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, और फिर जब यहाँ से आवाम का दबाव आया तो आप सिंध दोस्त बन के यहाँ मरीज में आते हैं। तो पहले सिंध की हिफाजत क्यों नहीं करते, बाद में अवामी दबाव में सिंध दोस्त बन जाते? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इमरान इस्माइल साहब या अली जैदी साहब सवाल पूछ रहे हैं बड़े एहतराम के साथ। मुझे बता दीजिए कि सिंध हुकूमत ने, सिंध काबीना ने, सिंध के किसी अफसर ने, किसी वजीर ने कभी कोई एनओसी दी हो, कोई इजाजत दी हो? देखिए, ये गलत तासुर बार बार दिया जाए। खत को पढ़ें, कॉरेस्पॉन्डेंस को पढ़ें। सिंध हुकूमत ने हमेशा ये कहा है कि ये जजायर हमारे हैं, सिंध की आवाम के, और इंशाअल्लाह हमारे रहेंगे। ये गलत तासुर पीटीआई के लोग देते हैं, गलत तासुर देते हैं। मैंने पहले भी तरदीद की, एक बार फिर तरदीद करता हूँ। आप ला के एडवाइजर हैं, कैप्टन सफदर ने कहा है कि हर साल 18 अक्टूबर को मादरे मिलत के मज़ार पर जाकर मैं वोट को इज्जत दो का नारा लगाऊंगा। क्या आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे या ये उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो एक्ट है? देखिए, मैं समझता हूँ अब चूंकि एफआईआर कट गई है और पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है, और तफ्तीश की जो रिपोर्ट होगी वो आखिर में अदालत के पास जाएगी। तो मैं समझता हूँ अदालत इस इशू की तशरीह कर देगी और फैसला कर देगी कि क्या मज़ार कायद पर खड़े होके बाबा कौम कायद आज़म के जो अफकार हैं उनके बारे में बात करना या कोई नारेबाजी करना कानून के खिलाफ है कि नहीं। अदालत इस मामले की तशरीह कर देगी, जो अदालत का फैसला होगा उसको सिंध हुकूमत भी फॉलो करेगी। जी संजय, आज का जो वाक्य जब पेश है, सिंध असेंबली ने एक बिल पास किया था अमल के नाम से कि कोई भी किसी हादसे का जख्मी है, तमाम निजी अस्पताल उसका पहले इलाज करने के पाबंद है। लेकिन आज अस्पताल में पैसे मांगे गए, जख्मियों का इलाज नहीं किया गया। आपके पास उस कानून के तहत क्या इख्तियार हैं, उन अस्पताल के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करें? मैंने ये मीडिया रिपोर्ट्स टीवी चैनल्स पर देखा कि इस तरह की खबर नशर की गई। मैंने फौरी तौर पर कमिश्नर कराची से रुजू किया ये चेक करने के लिए कि आया किसी अस्पताल के अंदर इन पेशेंट्स को मना किया गया है। मुझे ये कंफर्म किया गया है कि जिस निजी अस्पताल के अंदर उन इंजर्ड अफराद को शिफ्ट किया गया है, उस निजी अस्पताल ने किसी से पैसों की तलब नहीं की है, बल्कि उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि सबका इलाज फौरी तौर पर किया जाएगा। कुछ पेशेंट सरकारी अस्पताल में भी शिफ्ट किए गए, जिना अस्पताल में, अब्बासी शहीद में, उनका इलाज हुकूमत कर रही है। तो ये जो खबर जो नशर की गई है मीडिया में, जो मेरी मालूमात है, जिसको मैंने कमिश्नर कराची से चेक किया है, उसकी उन्होंने तरदीद की है कि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। आखिरी सवाल।